अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। एक है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम, उसके हवाले से आपने देखा काफ़ी पहले तनकीद हुई, क़यास आई हुई, उसके बाद फिर अब लग रहा है हुकूमत के और ख़ास तौर पे ये बताया जा रहा है कि ब्रीफिंग वगैरह दी जाएगी डिटेल्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जैसा कि उन्होंने डिमांड की, ख़ास तौर पे KPK की और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो बहरहाल दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। एक तो और दिलचस्प ऑपरेशन है, एक तो जो हमने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने जब अपने सुप्रीम कोर्ट में जो केस की हेयरिंग हो रही है रिजर्व सीट्स की, वो तो अब कल होगी हेयरिंग, लेकिन उसी के हवाले से जस्टिस अत्तर मिन्नल्लाह साहब जो बेंच पे हैं, उन्होंने ये बड़ी क्लियरली बात कह दी। उन्होंने कहा कि जी जो मामला है जजमेंट का, जिसमें कि PTI से लिया गया था इंतखाबी निशान, उनको डिनाई किया गया था बैट का, उस पर उन्होंने ये फरमाया कि देखें उसको, और ये कोर्ट में भी बार बार कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, कि इसको किया गया है मिस इंटरप्रेट जो जजमेंट है, और ये जो निशान लेने का, इंतखाबी निशान लेने का मतलब ये नहीं था कि पार्टी को ही आप डिनाई कर दें एज अ पार्टी। तो ये तो चीफ जस्टिस साहब की अपनी पोजीशन है। जो जस्टिस अत्तर मिन्नल्लाह साहब कह रहे हैं वो बड़ी अहम बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी ये जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की मिस इंटरप्रेट की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जिसकी वजह से उन्होंने एक पार्टी को डिनाई किया टू कंटेस्ट द इलेक्शंस एज अ पार्टी, अत्तर मिन्नल्लाह साहब कहते हैं, जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस साहब कहते हैं ये बहुत बड़ा एक सवाल उठाता है, एक नहीं कई सवाल जो कि बड़े बुनियादी सवाल हैं और अहम सवाल हैं। तो इस पर हमें अपनी जो है तवज्जो मरकूज़ करनी पड़ेगी। और ये भी आपको मालूम है कि जो ये कोर्ट की हेयरिंग जब हो रही थी तो लग रहा था कि पिछले मंगल और पीर और मंगल में ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब ये कल शुरू हो रहा है, कहा जा रहा है कि एक हफ़्ता और चलेगा। तो एक इस पे बात करेंगे, और साथ नाज़रीन के जो पॉलिटिकल ऑपरेशन है वो क्या है। और PTI कह रही है कि जी हमारी जो मुख्तलिफ जमातें उनसे बातचीत हो रही है और हम आगे बढ़ेंगे इस पे, और JUI भी हमारे साथ होगी और हम एक तहरीक चलाएंगे। तो उस हवाले से भी बात करेंगे कि ये जो JUI है उसके क्या तहरीक उनके साथ कोई चल रही है, या एक तरफ ये भी सुनने में आता है कि हुकूमत के लोग हैं वो उनसे मिल रहे हैं, JUI को कन्विंस कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ अपने ताल्लुकात हैं JUI के, वो उनको PTI की तरफ पूरा जाने से रोकेंगे। तो ये जो मामला हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त नाजरीन सीनियर एनालिस्ट शौकत पराचा साहब, इनका नाम ज़रा इसलिए भूलता है क्योंकि आप हमेशा प्रोग्राम में आते नहीं रेगुलरली। क्या हाल है शौकत? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अपना प्रोग्राम करते हैं आज TV पर रूबरू, और साथ मतीउल्लाह जान हैं, ये आते रहते हमारे पास, अपना प्रोग्राम करते हैं नियो पे और अपना वीलॉग करते हैं। आपने नहीं शुरू किया अपना वीलॉग? नहीं, मैं वीलॉग नहीं कर रहा। आप नहीं करते? आप इनसे इंस्पायर होकर करें ना, बड़े जबरदस्त वीलॉग होते हैं। अल्लाह बचाए इनसे इंस्पायर हो। ये मैं कोई और बात अच्छा, और सेनेट बिकॉज़ वी बीन कलीग्स, आई नो वी कैन स्पीक लाइक दैट, बिल्कुल और कोई बात नहीं है ऐसे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, सेनेटर JUI-F के हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो अगर आप इजाज़त दें मैं सेनेटर साहब से शुरू करूं। जी सेनेटर साहब, ये फरमाइएगा कि कोर्ट में ये जो हेयरिंग हो रही है रिजर्व सीट्स की, और फिर जो जस्टिस अत्तर मिन्नल्लाह साहब की एक ऑब्जर्वेशन आई है कि जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया, उसके नतीजे में जो मामलात उठे हैं वो बेइंतहा अहम है। देखिए, अगर बेइंतहा अहम है और अगर फिर फर्ज कर लीजिए कि मिस इंटरप्रेट हुई है जजमेंट्स, तो फिर अगर PTI की तरफ से कोई ऐसी पिटीशन आए पब्लिक इंटरेस्ट में जो कि पूरे इलेक्शन को स्क्रैप करने की हो, या एक पिटीशन शायद उनकी पेंडिंग भी है, तो अगर वो उससे स्क्रैप होता है तो फिर स्क्रैप हो जाए, फिर पूरा इलेक्शन स्क्रैप हो जाए। ज़रा उसको जजमेंट को बेहतर इंटरप्रेट तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है हमसे बेहतर। हम अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं पे हमारा मफाद होता है और हम मफाद के ताबे हो जाते हैं, मगर कोर्ट अगर ख़ुद उसको इंटरप्रेट कर दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। फिर अगर इंटरप्रेट करने ही बैठ गई तो फिर वो जो
پٹیشن ہے سپریم کورٹ جو الیکشن کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی، تو پھر اس کو ساتھ لگا لیں، پھر اس کے بعد دیکھ لیں اگر کسی کا کوئی فنڈامنٹل رائٹ اس طرح سے جو ہے وہ انفرنج ہوا ہے تو اس کے اپنے نتائج نکل سکتے ہیں کہ تو آپ بحیثیت ایک سینئر وکیل کے اور جے یو آئی کے سینیٹر کے یہ بتائیے گا کہ آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کہا رہا ہے بہت سے جو بلنڈرز ہیں وہ انہوں نے کمٹ کیے ہیں؟ دیکھیے اس میں اس سے بھی زیادہ جو بلنڈرز ہے پی ٹی آئی کے لیگل سائڈ پہ ونگ نے کمٹ کیے ہیں. شاید وہاں پہ یکسوئی نہیں تھی. سارے محترم ہے میرے لیے اور سینئر وکیل ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جو ہے نا وہ قانون کو سمجھتے بھی ہیں، مگر جو میری اپنی رائے ہے کہ وہ شاید کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسا پرابلم تھا کہ لیگل سائڈ پہ پراپر اسسٹنس نہیں تھی یا وہ یکسوئی نہیں تھی، اور اس یکسوئی نہ ہونے کی وجہ سے شاید بہت سارے نقصانات سے بچا جا سکتا تھا. ناظرین ہم کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اگر کوئی ہمیں مل جائے اس وقت تو لیڈر ان سے بات کریں گے. جو بھی معاملات ہیں چاہے کورٹس میں جو ہو رہا ہے، چاہے پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹریٹجی ہے، آخر میں جا کے ظاہر ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس سب کا جو اثر ہے وہ سیاست پہ کیا ہوگا. اور اس وقت جو صورتحال ہے پارٹیز کے درمیان، اپوزیشن گورنمنٹ کے درمیان، اپوزیشن کی پارٹیز کے درمیان. متی دیکھیں، کامران مرزا صاحب نے ایک بات کی ہے کہ یکسوئی نہیں تھی، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان میں جب کسی سیاسی جماعت کی قیادت میں یکسوئی نہ ہو تو اس کی وجوہات بہت ساری وہ سوئیاں ہوتی ہیں جو انہیں چبوئی گئی ہوتی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اور یہی بات جسٹس اطہر من اللہ بھی اس پورے سماعت میں کر رہے ہیں کہ وہ حالات ایسے پیدا کیے گئے تھے کہ ایک افراتفری کا عالم تھا کہ جس کے اندر پی ٹی آئی کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ بطور سیاسی جماعت الیکشن لڑ رہے ہیں یا بطور آزاد امیدوار کے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ بظاہر ان کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، مگر وہ جو کہتے نا کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہے زود پشیماں کا پشیماں ہونا، تو یہ جو دیر سے تاخیر کی پشیمانی ہے یہ کچھ اتنی معصومانہ بھی نہیں ہے. اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب اب جو بظاہر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ شاید ان کے فیصلے کو غلط تشریح کی گئی ہوگی الیکشن کمیشن کی طرف سے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت حلالی، ان تین نے جو بلے کے نشان کا فیصلہ جب لیا تھا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا تو اس میں ایک جملہ لکھ دیتے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. انہوں نے نہیں لکھا. نہ صرف یہ، بعد میں پھر ہماری سپریم کورٹ اور یہ تینوں معزز ججز دیکھتے رہے جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا رہا. اور ویسے تو ہر معاملے پہ پریس ریلیزیں آ جاتی ہیں، بلکہ چیف صاحب تو بڑے مشہور ہیں، چیف جسٹس بننے سے پہلے سڑکوں پہ روک کے لوگوں کو شناختی کارڈ بھی پوچھتے تھے. تو اس معاملے پہ کسی قسم کی کوئی وضاحت، کوئی اعلامیہ، کوئی پریس ریلیز نہیں آئی کہ ہمارے فیصلے کے مطابق سیاسی جماعت کا جو تشخص ہے وہ اس سے نہیں چھینا جائے گا. تو ایک پھر دوسری بات، الیکشن ہونے کے بعد جو مخصوص نشستوں کا معاملہ آیا ہے تو یہ مخصوص نشستوں کا معاملے کو بھی سپریم کورٹ میں آنے کا انتظار کیا گیا. اس سے پہلے بھی کوئی وضاحت نہیں کی گئی کہ جب اگر ایک سیاسی جماعت کا تشخص برقرار ہے تو پھر اس کو آزاد کیسے قرار دیا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے بھی انتظار کیا گیا، تماشا دیکھا گیا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اب کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو فریق ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی تو نہ تو پی ٹی آئی تھی الیکشن میں، نہ وہ اب عدالتوں میں فریق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس یکسوئی کی توقع ہمارے ایڈوکیٹ کامران مرتضیٰ صاحب کر رہے ہیں، وہ یکسوئی تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھے نا کہ اس الیکشن میں وہ کتنا یکسو ہو کے انہوں نے انتخابات لڑے بلوچستان میں، اور وہ سب اچھی طرح جانتے ہیں. ایون نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں کہ وہ کتنے یکسو ہو کے انتخابات لڑے ہیں، ایک حلقے سے ہارے ہیں اور جہاں سے جیتے ہوئے ہیں اس کی جیت بھی ایسی ہے کہ وہ شاید کھل کے اس کا خوشی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویل پلانڈ ایک ایکشن تھا، ویل ایکسیکیوٹڈ ایک پلان تھا، جس میں ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ محض سیاسی مخالفت کی وجہ سے اصولوں سے ہٹ کے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ 2024 میں وہی ہوا جو 2018 میں نون لیگ کے ساتھ ہوا تھا.
ٹھیک جی شوکت آپ بتائیے کیس کو آپ بھی یقینی طور پہ دیکھ رہے ہوں گے. بہت شکریہ. جو 2018 میں ہوا اب 2024 میں ہوا، متی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو جو 2018 میں کرنے والے تھے انہوں نے تو مذمت نہیں کی تھی، انہوں نے تو دے ڈنٹ لک بیک کہ یہ کچھ ہوا ہے. اور یہی المیہ ہے ہمارے سیاسی کلچر کا، ہمارے سسٹم کا، کہ ہم بینڈ ویگن میں بیٹھنے کے لیے تیار رہتے ہیں جو دوسرے کی کاسٹ پہ ہو. دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. ابھی آپ نے بھی بات کی، بیرس میں اپنا سینیٹر صاحب نے بھی بات کی پی ٹی آئی والی یکسوئی کی. تو جو کچھ آج بیانات یہی تھا کہ پی ٹی آئی کٹھی یا نہیں، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا. بات یہ ہے کہ آج کل جو بیانات آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے، تو کیا یہ آج ہی کا مسئلہ ہے یا ان کا پہلے بھی مسئلہ ہے؟ جس کیس کی بات ہوئی، بلے والا کیس تو تھا نہیں، کیس تو تھا کہ پی ٹی آئی کے الیکشن جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. مسئلہ تو ادھر سے شروع ہوا. اور اگر پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 آپ وہ سامنے رکھ لیں اور الیکشن ایکٹ 2017 والے وہ جو سیکشن ہیں 104 یا جو بھی ہیں ان کو سامنے رکھ لیں، تو پھر تو وہ تو فیصلہ ٹھیک تھا کہ جو پارٹی الیکشن نہیں کروائے گی وہ پارٹی الیکشن میں بطور سیاسی جماعت حصہ نہیں لے گی. پھر کیا جن کو آج الزام دیا جاتا ہے، کیا انہوں نے کہا تھا کہ آپ سنی اتحاد کونسل میں چلے جائیں؟ الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں نا الزام اس وقت. تو نہیں، ابھی تو ہر چیز اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈالی جاتی ہے نا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہلے جماعت اسلامی، یعنی ایمبیرسمنٹ ہوئی جب جماعت اسلامی کے ساتھ کیا گیا، ایمبیرسمنٹ ہوئی جب پی ٹی آئی نظریاتی کی بات کی گئی، ایمبیرسمنٹ ہوئی جب یہ سنی اتحاد کونسل میں مرج کر کے. آج آرگیومنٹ کوئی نہیں ہوتا کسی کے پاس. یہی پہلا دن جو تھا. پی ٹی آئی نظریاتی کیا ہوا تھا؟ آپ کو تو پتہ کیا ہوا تھا؟ نہیں تو اتنی کیلکولیشن ہونی چاہیے تھی نا کہ دیکھیں نا، اگر آپ اگر آپ گیم کھیلیں گے تو ایگزیکٹلی اور بھی گیم کھیلیں گے تو پھر آپ تیار رہیں نا. اتنے معصوم جو ابھی متی بات کر رہے تھے، معصوم کوئی نہیں ہے نا یہاں پر. ہر کوئی اپنے اپنے داء پہ بیٹھا ہوا. تو اگر تو ایک منٹ کے لیے ہم کیس پہ فوکس کریں. کیا ہوتا ہے یار؟ ہم نے کیا کہا؟ دا پہ بیٹھا ہے. دا کو تھوڑا ایکسپلین کیا. نہیں، یہ خود دا لگاتا ہے. اچھا نہیں، بات سنیں. اگر آپ کیس پہ فوکس کریں، میں یہ چاہ رہی ہوں، اور اسی پر واپس مرتضیٰ صاحب کے پاس بھی جاؤں گی، کہ کیس پر ذرا فوکس کریں. یہ جو جسٹس اطہر منی اللہ صاحب کی آج ہم نے دیکھا بڑی لمبی سٹیٹمنٹ آئی کہ جنہوں نے ہفتے کو یہ کہا کہ یہ بڑی بنیادی چیز ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے ایک دیر از اے گروپ آف پیپل ان دس کنٹری، ہیوج نمبر، گروپ تو غلط ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا اب سپریم کورٹ کو دیکھتے ہیں جو ایک اس وقت ایک بڑی پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہوئی ہیں، انٹینگلمنٹس پیدا ہوئی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں، تو شاید سپریم کورٹ کچھ کرے. اب یہ اطہر منی اللہ صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ بس آئی گئی ہے یا آپ تو ہنس رہے ہیں اس پہ؟ آپ کو کوئی مزاق؟ اس لیے میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ ایک تو اچھی بات ہوئی ہے کہ لائیو سٹریم آ جاتی ہے. ہم جیسے جو لاکھ کے ان پڑھ لوگ ہیں، ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. جج کے ہمیشہ قلم بولا کرتے ہیں، یہ ایک آرتھوڈاکس پرنسپل ہے. لیکن آخر کیوں ہے کہ جج کوئی ان پرٹیکولر ان دیٹ کیس جب وہ بول رہے ہوتے ہیں تو ایک سیاسی جماعت ان کو سر پہ اٹھا کے بیٹھ جاتی ہے کہ ہاں ہمارا پرسپیکٹیو آ رہا ہے. وہ قانون بول رہا ہوتا ہے یا کوئی سمپتھی بول رہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جس اطہر منی اللہ صاحب بول رہے ہیں یا وہ سمپتھی بول رہی ہے نا. یہ تو ہر چیز انفلوئنسڈ ہے نا، یا ہر چیز انفلوئنسڈ ہے اس لیے کہ ہم نے یہ بات کرنی ہے تاکہ یہ کانسٹیچوئنسی خوش رہے. چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے میں نے اس پہ جانا ہے. لیکن چیف جسٹس کے مقابلے میں جو بات کی جاتی ہے وہ پوری پولیٹیکل تقریر ہوتی ہے. وہ ساری مثلا یہ واڈا صاحب والا کیس اسی کا نوٹ ہے نا، یہ سارا ہے ہوا. اس میں ایک سوال کا ابھی تک جواب نہیں آیا. کہہ دیا کل کہ جی میں تو نو کانفیڈنس کے اس کے توہین عدالت والے حق میں نہیں تھا. واڈا صاحب پوچھ رہے تھے کہ آپ نے میرے اوپر الزام لگایا پروکسی کہنے کا، اس کو تو پروف کریں.
جو پگڑیاں اچھالنے والی واڈا صاحب نے بات کی، بیسیکلی وہ پریس کانفرنس سے ایک رات پہلے میرے شو میں بات کی تھی کہ ہماری کو پگڑیاں اچھالے گا تو پھر ہم فٹ بال کا جو بھی تھا فٹ بال بنا دیں گے. وہ آپ نے کہا تو صحیح نا یہ لفظ، اب آپ کو ضرورت کیا ہے یہ جو نوٹ کہہ رہے ہیں نوٹ دینے کی کہ ہم تو توہین عدالت کے حق میں نہیں تھے. چیف کہہ رہے ہیں، میرے ایک ساتھی نے بات کی تھی تو میں نے کہا کہیں جو ہے نا وہ، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اٹس اے سپریم کورٹ، یہ کوئی ڈیبیٹنگ کلب نہیں ہے. سپریم کورٹ، ہم نے چیف جسٹس جان مارشل کے قصے بھی پڑھے ہیں امریکن ہسٹری میں، کیسے کیسے اسٹیچور کے، پاکستان کے اندر بھی ایسا رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ابھی جو اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، بڑا عجیب سا دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو پنگ پونگ کیوں ہو رہا ہے. ایک سینیٹر ہیں، آپ نے ایک دن پہلے کہا مصطفیٰ کمال صاحب کی معافی مسترد ہوتی ہے، فوراً واڈا صاحب کو آپ نے ٹائم دے دیا. کیوں بھائی؟ یا تو ان کی معافی اسی وقت آپ قبول کریں نا. جب ادھر سے معافی دوسرے صاحب کی آئی، آپ نے ہفتہ 10 دن قبول کیا. جیسے ہماری پچھلے عرصے میں بھی عدالتیں کہتی رہیں کہ اچھا آپ چلے ہوئے ہیں تو چلیں ہم بیٹھے ہیں آپ کو سن کے جائیں گے. کیا ایک عام پاکستانی کے لیے یہ رویہ ہوتا ہے عدالتوں کا؟ کیا عام سائل جو ہے وہ تو 4 دن اگر یہ سارا دن ٹکر چل رہے ہوں گے تو جو مسائل ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ہمارا صرف یہ کنسرن ہے. ہاں پراچا صاحب تو بہت بیسیوں سوال اٹھا رہے ہیں، سب بڑے ویلڈ ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کیس کے حوالے سے بات آگے کس طرف بڑھے گی، اور کیا جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو کامنٹ ہے وہ بس کامنٹ ہے، اور جیسے کہہ رہے ہیں متی کریکٹلی سو کہ وہ ایک نوٹ ہے، وہ نوٹ کیا اثر انداز ہوگا اگلے ہفتے میں اس کیس کے اوپر، جو کہ کیس بذات خود بہت اہم ہے. اب چلتے ہیں ہم کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس. جی کامران صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو کیس آگے بڑھتا ہوا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آبزرویشن ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی، یہ آبزرویشن ہی رہے گی یا اس کا کوئی امپیکٹ لائکلی ہوگا؟ دیکھیے، یہ سوال جواب ہوتے ہیں اپنا عدالتوں میں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ یہ فیصلہ بھی یہی ہوگا. فیصلے کے وقت کیونکہ وکیل کے وکیلوں کے بہت سارے جواب آنے ہوتے ہیں یا سنا جانا ہوتا ہے، تو اس سنے جانے کے بعد پھر جو ہے وہ ججز اپنا مائنڈ میک اپ کرتے ہیں. اب الٹیمیٹلی کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا، مگر بہرحال بظاہر یہ ہے کہ 2 ویوز ہیں، 2 مختلف طرح کے. آپ اس کو کہہ لیں کہ ججز کے درمیان تقسیم ہے. ایک طرح کے ویوز جو ہے نا وہ ایک فریق کے حق میں جا رہے ہیں، اور دوسری طرح کے ویوز جو ہے نا وہ دوسرے فریق کے حق میں جا رہے ہیں. مگر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، یہ کس نتیجے پہ پہنچا جاتا ہے، کورٹ نے کس نتیجے پہ پہنچنا ہے ہوگا فی الوقت. اچھا، تھوڑا اگر ہم ذرا پولیٹیکل ایسپیکٹس جو اس وقت ہیں ان پر فوکس کریں تو یہ بتائیے کہ جے یو آئی کی پوزیشن اس وقت ہے کیا؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے جب لوگوں سے بات کرو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری بالکل ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہے، ایک ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے، اور سیاسی طور پہ ہماری یہ کسی حد تک کامن پوزیشن ہے، اور الیکشن کے حوالے سے اور نئے الیکشن کے حوالے سے تو حقیقت ہے کہ آپ بتائیے گا. دیکھیے، ہماری مجلس شورا کا 2 روزہ اجلاس آج اس کا اختتام ہوا ہے، اور مولانا کا اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے. اس سے پہلے شہباز صاحب بھی ملے ہیں اور نقوی صاحب بھی ملے تھے. اس سے پہلے کئی جو ہے نا بار ان کی طرف سے بھی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی وفود آئے ہیں. تو آج جو ڈیسیجن ہوا ہے، آپ آج کا اسٹیٹمنٹ مولانا صاحب کا دیکھ لیجئے. انہوں نے گورنمنٹ سے جو ہے نا وہ کسی قسم کی بات چیت کی، مزید بات چیت یا ان کے ساتھ کسی اتحاد کے امکان کو رد کر دیا ہے. تو اب اس کے بعد 2 باتیں رہ جاتی ہیں، یا ہم انڈیپینڈنٹلی چلیں گے یا پھر پارٹیوں کا مجموعہ ہوگا. مگر اس وقت تک سنجیدہ بات جس کو وہ ایک کمیٹی کی شکل میں کہہ رہے تھے پی ٹی آئی والے کہ جی ہم کمیٹی بنا رہے ہیں، کمیٹی بھجوا رہے ہیں، نہ انہوں نے کمیٹی بنائی ہے نہ کمیٹی بھجوائی ہے. اسد کیسر صاحب کئی دفعہ ہیں اور دوست کئی دفعہ ہیں، مگر وہ الٹیمیٹ جو ہے نا وہ جہاں پہ آ کے مل کے کوئی بات کرنی ہوتی ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا کہیں پہ بھی. اچھا، تو کس طرف جاتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے بات؟ دیکھیے، ہم الیکشن کے حوالے سے ہمارا جو ہے نا وہ بالکل سٹانس جو ہے وہ کلیئر ہے.
وہ یہ ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن جو ہے وہ ریگ ہوئے ہیں، الیکشن نہ صرف اس میں عام طور پر دھاندلی ہوئی ہے، 2018 سے ہم نے ترقی کر لی ہے 2024 میں، اور وہ بھی غلط الیکشن تھا، مگر اس الیکشن میں جس طرح کے الزامات آئے ہیں، اللہ کرے کہ وہ غلط ہوں، مگر وہ الزامات جو ہیں وہ شرمناک ہیں، اور اس طرح کے شرمناک الزام دہرائے بھی جائیں یہاں پہ میڈیا میں آپ کے سامنے تو ہمارے اپنے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اداروں کو اپنی حدود میں چلے جانا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے، ورنہ اس کا نقصان ایسا ہوگا irreparable ہو جائے گا. آپ نے فرمایا کہ جب جو حالات بنے اور جس طریقے سے الیکشن ہوئے اس کی بات کرنا بھی معیوب دکھائی دیتا ہے اگر ہم بات کریں پبلکلی، تو امریکہ نے تو اس پہ ریزولوشن پاس کر دی. آپ کیا کہتے ہیں اس ریزولوشن؟ ریزولوشن دیکھیے، اگر پرنسپلی اگر آپ دیکھیں تو کسی دوسرے ملک کی مداخلت کو ہم پسند نہیں کرتے، بھلے وہ امریکہ ہو بھلے کوئی اور ہو، مگر جو ہے نا وہ یہ بدنامی کا سامان ہم نے خود مہیا کیا ہے امریکہ کو یا دوسرے لوگوں کو. اور اگر فرض کر لیجئے کہ کسی الیکشن میں الیکٹ نہیں ہوا تو وہ میرا ہارا جانا جو ہے نا وہ میرے لیے زیادہ عزت مند ہے کہ بجائے جو ہے نا مجھے لوگ کہیں کہ میں کسی اور طریقے سے اس الیکشن میں ریگ کر کے آیا ہوں یا بے ایمانی سے، وہ میرے لیے زیادہ بے عزتی کی بات. شوکت، یہ جو پی ٹی آئی نے کہا بہت مرتبہ اور کافی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک بنا رہے ہیں، اتحاد بنا رہے ہیں اور ہم یہ موومنٹ چلائیں گے اور یہ مل کے کریں گے. اچکزئی صاحب یقیناً وہ ہی از اے سیریس مائنڈڈ پولیٹیشین، اور وہ ابھی بھی سنا ہے کچھ بات چیت کر رہے ہیں مختلف لوگوں سے، مختلف پارٹیوں سے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کا ایک ایفرٹ ہے، جو اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں، جے یو آئی کی تو بڑی کلیئرلی فرما دیا انہوں نے کہ حکومت کے ساتھ بات نہیں کریں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی بھی ہمیں سیریس نہیں دکھائی دیتی. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ تقسیم تو ادھر ہے نا. مثلا جب یہ پہلی دفعہ ڈیلیگیشن مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملا پی ٹی آئی کا جا کر، اس کے بعد ایک بلوچستان میں جلسہ ہوا تو پھر وہی پرانے نعرے مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف لگ گئے ان پی ٹی آئی کے جلسے میں، جس پر اسد کیسر صاحب کو فون کر کے معذرت کرنا پڑی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پی ٹی آئی کے آل رینکس اینڈ فائلز میں مولانا صاحب کی وہی ریسپیکٹ ہے جو شیر افضل خان مروت یا دوسرے اسد کیسر صاحب کرتے ہیں؟ نو. ہاں، البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو نہ ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ 10 12 15 سال سے ان کے خلاف یا 20 سال سے بات کرتے رہے، اب سیز فائر، وہ سیز فائر نہیں، اب وہ انہیں اپنا دے آر لکنگ اٹ نا، کہ احساس ہے کہ نہیں اتحاد آگے بڑھنے میں تو بہت رکاوٹ ہے نا. ابھی مثلا کیا عمران خان کی پیٹرونیج ہے، کیا عمران خان کی اپروول ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ اتحاد کریں؟ یہ تو ایٹماسفیرکس ہیں نا سارے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے وہ تحریک چل جائے یا اس گورنمنٹ کو ٹاپل اوور کیا جائے. اچکزئی صاحب کے بارے میں بھی پی ٹی آئی کے جو نظریات تھے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن اچھا ہے انہوں نے ان کو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا تھا، ایک انہوں نے عزت دی. لیکن اچکزئی صاحب کے میں اتنا ضرور آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا اچکزئی صاحب کا تعلق عمران خان سے ہے اس سے زیادہ نواز شریف کے ساتھ ہے. یہ تو مولانا صاحب کا کم ہے، مولانا صاحب کا بھی. میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جو مولانا صاحب کی تو میں ایکسپلین کر گیا کہ مجھے پی ٹی آئی جے یو آئی کبھی متحد نہیں نظر آتے، مجھے نہیں نظر آتے. ہو سکتا ہے ہو جائیں کل، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پالیٹکس ہے. لیکن میرا جو اپنا 20-25 سال جو میں نے پالیٹکس دیکھی ہے اس ملک میں، اور بڑا کلوزلی اسمبلی میں بھی، اسمبلی سے باہر، یہ تو بالکل مختلف چیزیں ہیں نا. یعنی یہ تو گرجز گھروں تک، فیملی ایشوز تک گرجز ہیں نا. وہ جو پہلی شادی تھی خان صاحب کی، وہ شادی بریک اپ کا تو سارا الزام ادھر لگایا گیا تھا. کیا وہ اب بھول گئے ہوں گے؟ نو. اسی طرح سے اچکزئی صاحب والا جو معاملہ ہے، اچکزئی کی ذات پہ کیا کیا باتیں کی گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ اچکزئی صاحب ہوں یا مولانا صاحب ہوں نا، وہ تو اپنی اس لائن پہ کھڑے ہیں جس پہ وہ پہلے تھے.
کیا کل جیسے کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ٹاک کریں گے, ہم کسی سے نہیں کریں گے, کل راضی ہو جائیں پھر ٹانگے پہ بیٹھ جائیں. آپ تو رول آؤٹ نہیں کریں گی نا, یو نو دس پالیٹکس نا, اور یہ بھی نہیں کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ سینیٹر صاحب بھی نہیں کریں گے. وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں, اینڈ یو نیور نو, اگر میاں صاحب کی بار بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ باری لگ سکتی ہے تو یہ بھی تو اسی فٹ سٹیپ پہ ہی چل رہے ہیں نا. بالکل پی ٹی آئی کے لوگ نا, کوئی بعید نہیں. جو بھی معاملات ہیں, چاہے کورٹس میں جو ہو رہا ہے, چاہے پولیٹیکل پارٹیز کی اسٹریٹجی ہے, آخر میں جا کے ظاہر ہے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس سب کا جو اثر ہے وہ سیاست پہ کیا ہوگا. اور اس وقت جو صورتحال ہے پارٹیز کے درمیان, اپوزیشن گورنمنٹ کے درمیان, اپوزیشن کی پارٹیز کے درمیان, متی کیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو بات ابھی ہم کر رہے تھے, جے یو آئی سے بھی بات کرنا, چکزئی صاحب سے بھی, اور پی ٹی آئی کا یہ کہنا کہ جی اس پر ہم آگے بڑھیں گے ان سب کے ساتھ مل کر. دیکھیں, مذاکرات کے لیے آمادگی تو پی ٹی آئی نے ظاہر کی ہے, مگر غیر مشروط تو وہ بھی نہیں ہے. اور جب پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جب تک عمران خان کو یا ان کے دوسرے رہنماؤں کو رہا نہیں کیا جائے گا, کارکنوں کے خلاف مقدمات ختم نہیں کیے جائیں گے, تو مذاکرات شروع ہی نہیں ہو سکتے. اس سے مراد یہی ہے کہ پی ٹی آئی یہ توقع کر رہی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کا جسچر شو ہونا بھی ہے تو وہ عدالتوں میں مقدمات کے ذریعے ہوگا. یا تو 9 مئی کے مقدمات جو ہیں, جو کہ صوبائی حکومتوں کے پاس بھی اختیار ہے, وہ ختم کیے جائیں, وفاقی حکومت کے پاس بھی ہے کہ ختم کر سکیں, کیونکہ پروسیکیوشن گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ ایک بریف تیار کر کے کہہ سکتی ہے کہ ایویڈنس نہیں ہے. تو یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ یا جتنی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ ہیں ان میں جو مقدمات ہیں, 2-3 ہی مقدمات اب رہ گئے ہیں. وہ عدت والا بھی آپ دیکھ لیں ہیں, اور دوسرا اب سیفر والی اپیل اوپر آئی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اور پھر یہ جو مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا ہے, پھر 8 فروری کا کیس بھی سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے. تو اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس میں سے ان اہم مقدمات کے اوپر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کا مستقبل تھوڑا واضح ہوگا کہ ہے کیا. نہیں سوری, آپ نے دیکھا تھا وہ جو رانا صاحب نے کہا تھا, رانا ثناء اللہ نے کاشف کے شو میں کہا تھا کہ اگر یہ کیس ختم ہوئے پھر ہم کوئی اور کیس لگا دیں گے. ہاں ڈیفینیٹلی, رانا صاحب تو ایسے کیسز بھگتتے بھی رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے وہ بنانا بھی جانتے ہیں, انہیں پتہ بھی ہے بنائے کیسے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں اب رانا صاحب یا نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے جو بھی سیاستدان مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ اپنی حاضری تو ضرور لگاتے ہیں, لیکن یہ فیصلہ جو ہے حکمران اتحاد نے نہیں کرنا. یہ مذاکرات کا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ ہی کرے گی, جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اجازت ملے گی تو کرے گی. بلکہ اگر حکومت کے ساتھ مذاکرات پی ٹی آئی کرے گی بھی تو وہ بالواسطہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کر رہی ہوگی, کیونکہ حکومت کوئی بھی ایسی پوزیشن نہیں لے پائے گی جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے برخلاف ہو. اب آپ یہ دیکھ لینا کہ اگر وزیر دفاع نے مذاکرات کرنے یا شہباز شریف نے کرنے ہیں تو وہ کوئی نواز شریف کے بیہاف پہ تو نہیں کریں گے. نواز شریف سے مذاکرات صرف اسی وقت ہوں گے جب وہ نواز شریف کے ساتھ براہ راست رابطہ کیا جائے گا. نواز شریف کدھر ہیں آج کل؟ نواز شریف کدھر ہیں؟ پراچا صاحب کو پتا, پراچا صاحب کو پتا ہے, ان کے دوست. بات یہ ہے کہ ابھی ہم یہ سوال نہیں کر سکتے وہ کدھر ہیں, کیونکہ اب رانا ثناء اللہ جب سے پولیٹیکل ایڈوائزر بنے یا اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم بنایا گیا, تو ان دونوں کے آپ دیکھیں نا کل ایکنک کا اجلاس جو کہ نیسیسرلی پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا. ہاں, اس لیے وہ جو ان کی ایلیویشن سے پہلے جو صورتحال تھی, مثلا اس وقت وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کے بارے میں ڈیلی رانا ثناء اللہ اسٹیٹمنٹس دیا کرتے تھے, آج کل تو نہیں دے رہے نا. وہ تو ایک دن تو میرے شو میں آئے کہنے لگے جی کہ شکر کریں انہوں نے کچھ اور نہیں مانگا ورنہ ان کو وہ بھی مل جانا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آج کل ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی حد تک وہ والی اب نہیں رہیں جو شروع والی تھیں. ہاں, دوسری بات جو مذاکرات کے حوالے سے میاں صاحب کے ساتھ مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, مذاکرات میں, ٹاکس میں, ڈائلاگ میں سیریس تو کوئی بھی نہیں ہے نا. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ پہلے رہا کریں, مثلا پرائم منسٹر نے ابھی اسی پچھلے سیشن میں پچھلے ہفتے کہا نا کہ آئیے مل کے بات کرتے ہیں, فوراً عمر ایوب صاحب نے کہا کہ پہلے رہا کریں تب جو ہے بات ہوگی. اور اسی عمر ایوب کو دوسرے دن جیل کے باہر جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان کے ساتھ جو کیا اور شام میں انہوں نے ریزائن کر دیا.
تو اس لیے ٹاکس میں کوئی سیریس نہیں ہے کہ ہم ٹاکس کریں. ایک بات میں ضرور کرنا چاہ رہا ہوں, یہ جو مقدمات کے حوالے سے بات ہوئی کہ 1-2 رہ گئے, نہیں, جو 9 مئی والا ٹرائل ہے نا, وہ تو ملٹری کورٹس میں ٹرائل جاری ہے یا کنکلوڈ ہو چکا ہے. وہ اناؤنس صرف اس لیے نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ نے قدغن لگایا تھا کہ جب تک ملٹری کورٹ والی اپیل پہ فائنل ورڈکٹ نہیں آتا آپ فیصلے نہ سنائیں. وہ ایگزیکٹو پروونشل یا فیڈرل ایگزیکٹو نے پھر نہیں کرنا. پھر وہ تو جو پروسیجر ہے ان کورٹس کے ٹرائل کا, اگر وہ ملٹری ٹرائل کورٹ ویلڈ قرار پاتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے, جو کہ پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, اس کی کنوٹیشن پھر ڈیفرنٹ بنے گی. بہت سی چیزیں پینڈنگ. یہی بات کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ ملٹری کورٹس کے بھی جو مقدمات ہیں وہ جب حکومت سے مذاکرات کی بات کرتی ہے تو بیسیکلی جیسے پہلے ہی بات ہوئی کہ وہ بالواسطہ طور پہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی جب پاور ہے کہہ رہی سے بات کریں گے. تو یہ جو فیصلے اب سپریم کورٹ سے ہونے نا, امپورٹنٹ فیصلے مخصوص نشستوں کے, اگر کوئی معاملات طے ہوئے بھی تو پھر مخصوص نشستیں جو ہیں ان کا فیصلہ بھی اکارڈنگلی آئے گا. تو مگر جو ایک فیصلہ 13 جنوری کا بلے کے حوالے سے آ چکا ہے, میرے خیال میں وہ ایک ایسا کھڈا کھودا ہے ہمارے سپریم کورٹ نے کہ اس میں انہیں میرے خیال میں اب کھدائی روک دینی چاہیے, ورنہ وہ اپنے آپ کو مزید اس کھڈے میں مزید گہرائی میں لے جاتے جائیں گے. چلیں دیکھتے ہیں کون جاتا ہے کس گہرائی میں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. کام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.